अभी भी एक भाई पूछ रहे थे कि ये जो बुजुर्ग कहानियां करवाते हैं, क्या ये भी अल्लाह पर झूठ बांधने के मुताबिक नहीं है? बिल्कुल झूठ बांधना है, कोई शक है इसमें? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी की बेबी कहानियों की इंजीनियरिंग। तो इसमें अली मिर्ज़ा ने नज़ीर अहमद ने जो बोला है या बताया है उसके बारे में कुछ बातें बताई हैं, और अल्लाह पर झूठ बांधना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधना कितना बड़ा गुनाह अजीम है, ये आप लोग भी जानते हैं। उस चीज़ के बारे में जो है अली मिर्ज़ा ने इस वीडियो में तफसील से बातें की हैं, और अल्लाह हम सब पर रहम करे, करम करे। कुछ बातें इंसान जो बोल जाता है, अगर जाने अनजाने में बोल दे तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, और अल्लाह बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है। और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, क्योंकि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अल्लाह हम सबको ईमान पर रखे, और अल्लाह पर ईमान रखें कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद के लायक नहीं। आमीन सुम्मा आमीन। मैं तो अक्सर ही कहता हूँ कि देखें, जब सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, और मुस्लिम की पहली हदीस ही यही है कि जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। किसी ने हज़रत ख्वाजा पीर मेहर अली शाह साहब से पूछा कि ये क्या है, आपने फरमाया ये फस्कुरूनी अस्कुरुकुम का अमली मुज़ाहरा। तो जो शख्स रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दे वो तो अपना मकाम जहन्नम में देख ले, और जो अल्लाह पे झूठ बांध दे तो वो तो उससे अरबों गुना बड़ा गुनाह है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा ये शिरक कर रहे हैं लोग। हाँ, हक फरीद या फरीद कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं समझ रहा हूँ अल्लाह ताला भी इस वक्त यही कह रहा है। उन्होंने कहा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा शिरक आप डबल कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। और सिर्फ ये मसला गुनाह का नहीं है, आप जरा इस अकीदे को समझें कि अगर शख्स कोई ये दावा करता है कि जी उसकी अल्लाह ताला के साथ इस तरह की डिस्कशन हो रही है, तो मुझे बताएं ऐसे शख्स में और गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल में क्या फर्क है? या तो वो फिर अल्लाह का पैगंबर होगा, और इस उम्मत में तो ऐसा कोई मामला नहीं है, या फिर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल होगा। खत्म नबूवत के बाद इस तरह के दावे करना ये तो दीन की जड़ काटने वाली बात है। और आप देखें जितने सूफियाँ हैं इनकी किताबें पढ़ें, ये अपने बुजुर्गों के बारे में यही लिखते हैं कि अल्लाह ने ये कहा तो राबिया बसरिया ने आगे से ये कहा, अल्लाह ने ये कहा तो बायजीद बुस्तामी ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा तो अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा। और उनके पास इसका कोई दावा नहीं है, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। खुद यही मानते हैं कि इस तरह का वो दावा करे तो वो काफिर है, जब बुजुर्गों दिखाते हैं तो फिर आयमाइशें शुरू कर देते हैं। बहुत बड़े मुजरिम है जी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ जिसने सवाल किया, बड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल किया उन्होंने। जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट। हजरत दाता गंगश हजरत अबू सईद की बात लिखते हैं, कहते हैं मुझे अबू मुस्लिम जो थे फारसी, उन्होंने बताया कि मैं जब उनकी बारगाह में गया, हजरत अबू सईद की तो बड़ी शान और शौकत लिबास फाखरा, कहते मैं तो एक मामूली से कपड़े, एक चादर पहनी पसीने की वजह से कपड़े वो भी मैल से वो भी चमड़ा बने मैंने हुए थे। कुचाले और बड़े पटे पुराने से कपड़े पहने हुए थे। वसियाबक फताखिर, और अपने कपड़ों को पाक रखना है। यानी पैगंबर मबूस हुआ है और उसे कपड़ों की पाकीज़गी का हुक्म दिया जा रहा है। और सूफिया के यहाँ जिसने सबसे ज्यादा गंदे कपड़े पहने वो उतना बड़ा बुजुर्ग होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो दिल में ख्याल आया कि ये कैसा फ़ख्र है कि इतनी शान और शौकत, और मैं गुदड़ी में असल फ़ख्र तो ये। हाँ, आप तसव्वुफ की किताबें पढ़ के देखें सर, ये तज़किरतुल औलिया जो एक समझ लें मदर बुक है तसव्वुफ की, शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 632 हिजरी, जिसके हवाले फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ाने सुन्नत, ये सारे बुजुर्ग बाबों की किताबों में मिलेंगे। वो सारे वाक़यात उधर से ही छापे मारे हुए हैं। तो दाता साहब लिखते हैं कि उन्होंने फ़ौरन मेरी तरफ तवज्जो की, और अबू सईद ने फरमाया कि तसव्वुफ तो अल्लाह से दिल लगाने का नाम है, इसका लिबास से तो कोई ताल्लुक नहीं। उसमें आपको कई बुजुर्गों का मिलेगा कि उनको जुएँ पड़ी हुई होती थी, अगर कोई जूं की नीचे गिरती थी वो उठा के फिर रख लेते थे ऊपर, कहते थे मेरे अल्लाह की मेहमान है। लोग कहते सुभान अल्लाह, ठीक है। और बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, एक सहाबी के सर में जुएँ पड़ गई और नबी अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने एहराम यानी बांधा हुआ था। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे ये तो जुएँ पड़ गई हैं, जुएँ तंग कर रही हैं, तो मुझे इजाज़त दें मैं बाल मुंडवा दूँ।
اب آپ جب تک احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک تو بال نہیں منڈوا سکتے. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بال منڈوانے کی اجازت دے دی اور اس کے اگینسٹ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دم بھی دیا. تو بعد کے بزرگ جو ہیں وہ جوئیں اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں, گندے مندے رہتے ہیں. اور بلکہ سب سے بڑا بزرگ وہ ہوتا ہے جو گندا بھی نہ رہے, کپڑے ہی سارے اتار دے, اس کو سب سے بڑا بزرگ مانا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجذوب ہے, یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو چکا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت میں غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے کپڑے پہلے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کن کو ہوتی ہے؟ انبیاء کو. تو کہیں ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ کپڑے اتار دیتے تھے؟ کہیں ملتا ہے ایسی بات؟ تو یہ پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو دین ہے وہ اور ہے, بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. یہ بابوں کا دین ہے اور کتابوں کا دین وہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ صحابہ کرام اہل بیت کے ذریعے اور بعد میں محدثین کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. نبی علیہ السلام کو شروع کی وحی میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے, روحانی طور پہ بھی پاک رکھنا ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے. تو وہ یعنی آنکھوں کی پاکیزگی, ہاتھوں کی پاکیزگی, ایک تو فزیکل نجاست سے بھی اور روحانی طور پہ بھی. حرام کی طرف نگاہ نہ اٹھے, ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے. تو فزیکل نجاست بھی ختم کرنی ہے اور انٹلیکچوئل نجاست بھی ختم کرنی ہے. ایک بزرگ تھے, مجھے یاد آتا ہے جی, یہ جو ہے نا ننکانہ صاحب کے پاس کوئی گاؤں ہے, ہمارے ایک دوست ہیں میاں اشرف صاحب, بڑے زبردست آدمی, وہ مجھے ایک دفعہ لے گئے تھے اور عجیب الرحمان نظام الدین ایک بزرگ تھے مجذوب, وہ ان کے عرس پہ لے گئے تھے. ان کی باتیں میں نے عجیب سنی. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے, کہہ رہے تھے اس کو پیاس لگی ہے. نا پرانیاں گلاں, پرانے بابے, پرانے فرقے. کھانے کے وقت کہتے تھے اس کو کھانا لگا ہے. اور طے الارض حاصل تھا, یہاں سے بہاولپور سائیکل لے کے وہ نکلتے تھے اور کہتے تھے میں بہاولپور جا رہا ہوں, تو 2 منٹ بعد لوگ دیتے تھے وہ بہاولپور پہنچے ہوتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بنو سلمہ مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ کرتے تھے. نبی علیہ السلام چوراہے کے پاس کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا تم لوگ کس لیے کھڑے؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں مسجد میں, تو ہم نے سوچا ہم گاؤں سے آپ کے پاس مسجد نبی میں شفٹ ہو جائیں, اتنی دور سے ہمیں آنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تمہارے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے گئے. تو حضور کو تو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بعد میں غوث کتب ابدال اڑ کے آ جایا کریں گے, دوسرے ملکاں تو تسی گراں تو اڑ کے نہیں تھے آ سکتے, اڑ لو. پھر آپ کو یہ بھی کہانی کرائیں گے کہ جی وہ دیکھیں ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے وہ اس کے گھوڑے میں نتنوں پہ بیٹھے, کوئی غوث کتب ابدال کوئی بزرگ وہاں نہیں پہنچ سکتا. اور سیدوں کے سردار غوث پاک کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی سواری جب چلتی تھی نا, سواری گھوڑا ہو اونٹ ہو, تو اس کی ناک میں جو غبار آ جاتا تھا وہ ولیوں سے بہتر ہے. تو یہ تو صحابہ خود نہیں اڑ سک رہے, آپ تو بزرگوں کے اڑنے کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. بنائی ہوئی کتنی کتنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. آپ بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک رات میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ لیں, ان کا کس کی استطاعت ہوگی؟ حضور نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو, 1/3 قرآن کے برابر ہے. صحابہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں 10 پارے پڑھ سکتے, آج کی ڈیٹ میں 10 پارے تو زمانے میں نہیں تھے. آپ کے بزرگ تو ایک رات میں ایک ٹانگ کے اوپر ایک قرآن, دوسرے ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے تھے. فرماتے 40 سال عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز اور 15 سال اس طرح گزارے. عشاء کے بعد اپنے حجرے میں آتا تھا, دیوار میں کھونٹی ایک لکڑی کا وہ جو کیل کہہ لو میخ گاڑ لی تھی, میں آتا اس کو پکڑتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا اور قرآن کریم شروع سے پڑھتا سورہ فاتحہ سے, اور فجر سے پہلے اٹھائی ہوئی ٹانگ اس وقت زمین پہ رکھتا جب قرآن پورا پڑھ لیتا تھا. 15 برس مسلسل. ہم کہتے ہیں جب صحابہ کرام نہیں پڑھ سکتے تو باپ تشاہی کوئی نہیں. باقی جو کچھ آپ نے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا ہے وہ تو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ آپ نے جو کچھ بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا تھا وہ سارے جعلی واقعات تھے. اور ہم لوگ یہ کون سے اخلاقیات لوگوں کو واقعات سنا سنا کے ان کی مت ماری ہوئی ہے. تو پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ جی
اچھا جی، اس کا مطلب پھر آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے، آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے. باقی جو کچھ آپ نے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا ہے وہ تو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ آپ نے جو کچھ بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا تھا وہ سارے جعلی واقعات تھے، وہ تو ہم نے ثابت کر دیے. آپ بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک رات میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ لیں، ان کا کس کی استطاعت ہوگی؟ حضور نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر. صحابہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں 10 پارے پڑھ سکتے آج کی ڈیٹ میں، اس بارے تو زمانے میں نہیں تھے. آپ کے بزرگ تو ایک رات میں ایک ٹانگ کے اوپر ایک قرآن، دوسرے ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں جب صحابہ کرام نہیں پڑھ سکتے تو باپے تو شاہی کوئی نہیں. کتنی کتنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. نادی اکرام یہی وجہ تھی، یہ اللہ پہ کامل یقین تھا. جب کونیا کا محاصرہ کیا پیجو خان نے، ہلاکو خان کے پوتے نے، سب لوگ روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں گئے. آپ جا کے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی. لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کوئی جاسوس ہے. اس کے سپاہیوں نے تیر مارنے شروع کیے، کوئی تیر ادھر گزر جاتا کوئی ادھر، آپ کو لگتا نہیں تھا. انہاں بزرگوں نے کہو کہ جدوں تاتاریوں نے بغداد کی وہ سلطنت عباسیہ الٹی تھی اور سارا دجلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے وہ سرخ ہو گیا تھا، تو اس وقت یہ کدھر بزرگ غائب تھے. پیجو خان کو پتہ چلا تو وہ بڑا تیر انداز تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آگے جاتا ہوں. یہ بزرگ تو تاتاریوں کے ہاتھوں وڈے گئے ہیں جناب جی. سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے نا شیخ فرید الدین عطار، 627 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھ کے پوری دنیا کے اندر بابوں کے واقعات مشہور کیے ہیں. عربی میں یہ کتاب ہے، یہ ٹیکسٹ بک ہے. فضائل اعمال، فضائل سنت، آپ کو جتنی یہ کہانیاں سننے میں ملتی ہیں نا بزرگوں کے بارے میں، رابعہ بصریہ، بازید بستامی، جنید بغدادی، یہ ساری کہانیاں جمع کی تھی انہوں نے باپے نے 800 سال پہلے. اسے جا کے پہلے تیر مارے، تیر نہیں پہنچے، پھر وہ تلوار لے کے آپ کو شہید کرنے کی غرض سے آگے بڑھا، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. اس نے کہا بابا جی مجھے معاف کر دیں، اور اپنی ساری فوجیں لے کے واپس آ گیا اور کونیا کو فتح نہ کر سکا. اس کے تعارف میں آپ پڑھے تذکرۃ الاولیاء کے اندر، تو اس کو تاتاریوں نے قتل کیا، خود یہ مارے گئے ہیں تاتاریوں کے ہاتھوں. ویسے تاتاریوں نے سارے بزرگ فیل کر دیتے سن، جتوں جاندے سن سب ملیا میٹ کر جاندے سن، سارے نگاہ مارنے والے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ایسی چیز انہوں نے مسلط کی تھی. کہانی ہے سر نبی علیہ السلام نے پیچھے چھڑ گئے. وہ جی جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لینا سی. اسی لیے بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ ایک نوجوان ان کے پاس آتا تھا سکھ، اور وہ ان کی تعلیم سے متاثر ہوا، ان کی محفل سے مسلمان ہو گیا. اور اس کا ایک بھائی جو تھا وہ پولیس آفسر تھا، اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہم تو آپ پہ مقدمہ کریں گے، آپ نے یہ ہمارے نوجوان کو جو ہے وہ اپنا متاثر کر کے اور مسلمان کر لیا، تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ نے کہا چلے اس پہ تو شاید ہم نے کوئی زبردستی کی، تو یوں کر کے انگلی سے کہا کہ تمہیں بھی ہم نے زبردستی مسلمان کیا. تو وہ فوری کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اندازہ کریں چہری نورانیت. اللہ کا ریپرزینٹیٹیو دنیا میں کون؟ پیغمبر. نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے، آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے، جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے. اس طرح بے شمار ہندو جو تھے جب ان کے چہرے کے انوار کو دیکھتے تھے یا ان کے کلمات، تو آپ کو لے کے گئے، قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، چل رہا ہے، جج نے پوچھا، سوال و جواب چل رہے ہیں، آپ خاموشی سے اختیار کھڑے ہیں. تو وہیں پر سکھ اور ہندو بھی بیٹھے تھے. اب یہ مقدمہ قتل کا ہے. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی جج صاحب یہ شخص جو ہے نا، یہ قتل تو الگ بات، یہ زبردستی ان لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، انگریزوں کو، سکھوں کو، سب کو. اور وہ آگے انگریز تھے. دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا. نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے. حضور کا چچا تھا، سب سے بڑی ہرڈل بنا ہوا تھا. اس وقت خواجہ غلام حسن پیر سوا کا، حالانکہ آپ اٹینڈ کر رہے تھے مسلسل جیلوں میں، ہر چیز آپ نہیں کر رہے تھے، آپ نے خدا چھڑوائے، آپ نے اپنی ذات تھی. لیکن جب بات آئی نا دین محمدی کی، تو تب آپ نے سر اٹھایا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا
اس جج نے جب مخاطب ہوگا نا تم زبردستی پڑھاتے ہو تو آپ نے وہ سب سے ویسے تو 3-4 دفعہ ایسے عدالتوں میں مسئلہ بنا ہے تو جج بیٹھتے نہیں تھے آپ کے سامنے. نگاہ کیا مانی تبت یدا ابی لہب تب نازل ہو گئی ہے, قیامت تک پڑھی جا رہی ہے, ٹوٹ جان تیرے ہاتھ, بدوائیں. تو اس وقت جو اہم مسئلہ تھا آپ نے تب واضح کیا, آپ نے فرمایا او دیکھو میں آخر کلمہ پڑھ, اسی جج کی طرف وہ کرنے لا الہ الا اللہ محمد رسول. دوسرے کو کہا دیکھو میں آخر کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ. ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. تو خواجہ غلام حسن پیشوا رحمۃ اللہ کی یہ صفت واضح تھی کہ آپ کئی دفعہ اشارہ نہیں بھی کرتے تھے, صرف اس کو دیکھ لیتے تھے. ٹھیک. اور وہی کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد لوگ آپ کے سکھ اور ہندو بھاگتے تھے دور کہ کہیں مسلمان نہ کر دے. میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں, تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں کی حکومت نہیں ختم کر رہا. صحیح. تو جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کے بعد آپ کی میت مبارک کو لے کے جا رہے تھے تو سکھ جو بھاگتا دوڑتا تھا, ڈرتا تھا کہ نہیں جانا سامنے, اس نے کہا آج تو وصال ہو گیا, آج تو دیکھ لو. میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی الاسلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے, میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. صحیح بات. تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ. اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے, وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ. اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو نہ, پرانیاں گلاں پرانے بہانے. ہن پائی جیننگ دا دور ہے, ادی انجینئرنگ میں کراں گا. آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے. تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں نا. آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی, تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے. ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے, کہیں نا. اچھا تو جب وہ بھاگ کے گیا اور ہجوم تھا کافی بھاگ, اس نے کہا ہٹ جو مجھے دیکھنے دو, آج تو دیکھنے دو. تو جیسے ہی دیکھا کہا لا الہ الا اللہ. واہ سبحان. ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے. تو کدھر کی بزرگی اور سر کہانیاں نے. ہوں تو دسا آپ میڈیا کا دور ہے, کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں, کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل سے. اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں, جناب ایک بندہ آیا وہ کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس, اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی. اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو سارے ہی حافظ ہو گئے, کھبے پاسے پھیریا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے. یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے, بائیں والے ناظرہ ہو گئے. اچھا جی ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں. ترجمہ نہیں سن رہا ہوتا, سب کو پتہ آنی کوئی نہیں, ترجمہ نہیں, تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات تجوید کے ساتھ. قاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڈے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا, اور پھر تہاڈی غلطیاں کدے تسی التحیات بھی نہیں پوری سنا سکتے, سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے. جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہے نا, سجے پاسے اسلام پھیر رہے سارے حافظ. یار نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ صوفہ پورا دن پڑھتے تھے, آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا ہے. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے.